हाँ प्यारे बच्चों, हमने आज एक गज़ल पढ़ी है। ये है शोरीदा कश्मीरी की, बल्कि शोरीदा कश्मीरी की। तो ये एक कश्मीरी शायर है, शुपियाँ से, पिंजौरा से ताल्लुक़ रखते थे। तो उर्दू के लेक्चरर रह चुके हैं किसी कॉलेज में। तो उन्होंने गज़लें लिखी है, नज़में लिखी है, एक दो शेरी मजमुआत भी लिखे हैं। उनकी एक खूबसूरत गज़ल हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस गज़ल से हमें क्या सीख मिलती है। यह देखने से पहले कि गज़ल में मतन क्या है, कंटेंट क्या है, हम उन बुनियादी ज़रूरियात को मलहूज़ ज़रूर रखेंगे कि गज़ल को पढ़ते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखा जाना चाहिए। पहली बात ये कि जब हम गज़ल की किरत करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हर लफ्ज़ अपने असल तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ें। दूसरी बात ये कि जो हम रोज़ कहते हैं कि हम इसमें मुश्किल अल्फाज देखेंगे, पहले से ही उनका माने जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बाइंस्तूर जाकर देखेंगे कि असल तर्जुमा क्या बनता है। तीसरी बात जो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा वो है कि मैं रोज़ आपसे कहता हूँ कि जब हम गज़ल पढ़ें, शायरी पढ़ें, हम तो सुनेंगे अल्फाज तो मगर हम सोचेंगे तस्वीरों में। ये सबसे अहम बात होती है शायरी की तहरीर में कि सुनेंगे हम अल्फाज, और दूसरी बात ये कि हम सोचेंगे तस्वीरों में। तो मैं इस तरह पढ़ने की कोशिश करूँगा कि मेरे मुखातिब आप हैं, सुनने वाले आप हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आप जब भी मैं कुछ आपके सामने पढ़ूँ, आप माने को जज़्ब करते जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज़ भी देखनी मतलब है कि इस गज़ल में आह क्या है, कैसा तरंग इसमें होगा। इसके लिए जानना ज़रूरी है कि गज़ल किस बारे में लिखी गई है। इन तमाम चीज़ों का जिक्र बीच बीच में आएगा और जब मैं इसकी किरत करता जाऊंगा तो आप इन तमाम चीज़ों से बाखबर होते जाएंगे। पहले देखते हैं इस गज़ल के कवायद जो काफ़ी हैं वो कौन से हैं। यहाँ हिजाब है, लाजवाब है, गुलाब है, फिर खराब है, किताब आंजनाब, ये इसके काफ़िए हैं। काफ़िया के बाद जो आने वाले जो लफ्ज़ होते हैं या अल्फाज होते हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं उनको हम रदीफ कहते हैं। इस गज़ल के हवाले से हम देखेंगे कि यहाँ रदीफ में ने मारा, आप देखेंगे कि हर काफ़िया के बाद ने मारा, जैसे हिजाब ने मारा, लाजवाब ने मारा। तो जब हम इसे पढ़ेंगे आप इसकी बाहर खुद ब खुद देख सकते हैं कि क्या हो सकती है। तो मैं इसकी किरत जारी करूँगा, इसके बाद इसका तर्जुमा करने की कोशिश करूँगा। जलवे बेहिजाब ने मारा, जलवे बेहिजाब ने मारा, पर्दे लाजवाब ने मारा। खारजारों से बचकर हम निकले, खारजारों से बचकर हम निकले, तेरे रुख के गुलाब ने मारा। हुस्न-ए दिल ने घर कर दिया लेकिन, हुस्न-ए दिल ने घर कर दिया लेकिन, इश्क़े खाने खराब ने मारा। नित नए क्या सबक पढ़ाती है, रोज़ शम्स की किताब ने मारा। तो इसका आखिरी शेर से मक़ता कहते हैं, ज़ुल्मतों को जहाँ की शोरीदा, ज़ुल्मतों को जहाँ की शोरीदा, जलवे आंजनाब ने मारा। तो प्यारे बच्चों, पहले शेर को मतला कहते हैं, इसमें दोनों मिसरों में काफ़िया होता है। तो आखिरी शेर को हम मक़ता कहते हैं। इसमें शायर अपना तकल्लुफ़ भी डालता है। देखते हैं कि इसमें जो तरकीबें हैं, तराकीब है, उनका क्या मायने होता है। जलवे बेहिजाब, हिजाब के बगैर दिखाया जाने वाला जलवा है ना। जब महबूब अपना चेहरा हिजाब से पार आकर दिखाए उसे कहेंगे जलवे बेहिजाब। पर्दे लाजवाब, फिर यहाँ बात चली हिजाब की। ये पर्दा क्या है, महबूब के चेहरे पर जो पर्दा रहता है, हिजाब रहता है, वो भी आला मियार का है। वो इसलिए ख़ास बन जाता है क्योंकि वो महबूब के चेहरे पर होता है, इसलिए नहीं उसका कपड़ा कीमती होता है। तो इसी वजह से निस्बत है इस पर्दे की महबूब के साथ, इसलिए पर्दा लाजवाब यानी बेमिसाल हिजाब। तो ये दो अल्फाज हमने सीख लिए। फिर खारजार,
وہ میدان جہاں کانٹے ہی کانٹے. رخ کا گلاب شاید چہرے پر گلاب کھلے ہو. یہاں چہرے پر سچ مچ گلاب نہیں کھلتے ہیں بلکہ یہ مطلب ہے کہ میرا جو محبوب ہے اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوا ہے. معنی کی بات میں دیکھیں گے. حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو دل میں گھر کر لینا, دل میں جگہ پا لینا. عشق جو شاعر اپنے محبوب کے ساتھ کرتا ہے وہ رشتہ عشق کہلاتا ہے. وہ کھانا یہ خراب ہے, وہ اپنے گھر کی بربادی دیکھتا ہے. جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے گھر کی بربادی کرتا رہتا ہے, کیونکہ عشق کا کام یہ ہے کہ وہ گھر کو خراب کر دیتا ہے, تباہ کر دیتا ہے. نت نئی یعنی نئی نئی سبق تو ہمیں جانتے ہیں کیا ہوتا ہے. روز و شب کی کتاب یہ خوبصورت ترکیب ہے. روز و شب دن اور رات, اس نے سے کتاب کے ساتھ تشبیہ دی ہے. تو اس میں دو ابراق ہے, ایک ہے روز کا اور ایک ہے شب کا. پہلے آتا ہے دن, پھر آتی ہے رات, دن رات دن رات. کتاب کی طرح یہ ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں. تو آخر میں اس نے جلوے آنجنا, آنجنا کا معنی ہے, مراد ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب ہے جلوے بے حجاب نے مارا. تو یہاں مارا سے مطلب سچ مچ میں مار ڈالا نہیں, بلکہ یہ ہے کہ مجھے میرے دل پر آپ نے وار کیا, میرے دل پر آپ نے تیر چلائے, میں آپ کی خوبصورتی کو برداشت نہ کر سکا. لیکن کیا معنی ہوتا ہے جلوے بے حجاب نے مارا. شاعر اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ جلوے بے حجاب, جب آپ نے مجھے جلوہ دکھایا, اپنا جو حجاب ہے یہ ہٹا کر, تو میں آپ کی خوبصورتی سے دنگ رہ گیا. میرے دل پر جیسے تیر چلنے لگے, میرے دل میں تم جا بسے. تو مارنے سے یہاں مراد ہے کہ جو بھی میں نے آپ کا یہ جو چہرہ دیکھا ہے پردے کے بغیر, میرے دل پر جیسے تیر چلے, تمہاری خوبصورتی نے میرے دل میں جگہ بنائی. تو دوسری بات پردہ لاجواب نے مارا. اتنی سی بات نہیں, آج میں آپ کا جلوہ روبرو دیکھتا ہوں, اس کی وجہ سے میں گشت کرنے لگ چکا, بلکہ آپ کا جو برقع بھی ہوتا ہے, حجاب بھی ہوتا ہے, وہ بھی اس لیے لاجواب بنا ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کے چہرے پر ہوتا ہے, آپ کے ساتھ اس کی نسبت رہتی ہے, وہ بھی بہت ہی خوب جچتا ہے آپ پر. تو پہلے شعر کا معنی آپ تک پہنچ پایا میں. اب دوسرے شعر کو دیکھتے ہیں. خارزاروں سے بچ کر ہم نکلے. شاعر شعری کہتا ہے کہ ہم نے بہت سفر ایسا کاٹا جہاں کانٹے ہی کانٹے تھے. ہاں وہاں سے ہم نکلے, وہاں سے ہم کسی طرح نکل آئے اور حفاظت کے ساتھ نکل آئے, ورنہ ہم بہت عرصہ خارزاروں میں چلے ہیں. وہاں سے ہم نے خود کو بچایا اور باہر آئے. تو یہاں ایک استعارہ ہے خارزار. خارزار سے مطلب یہاں قطعاً یہ نہیں کہ شاعر سچ مچ میں ان میدانوں سے گزرا ہو جہاں صرف کانٹے ہی کانٹے ہوں. یہ استعاری معنی ہیں. تو خارزاروں سے بچ کر ہم نکلے, ہم کانٹوں کے میدان سے ہو چلے اور ہم وہاں سے محفوظ آئے. مگر کیا ہوا اس کے بعد, تیرے رخ کے گلاب نے مارا. تو وہاں کے گلابوں نے مجھے کچھ نہیں کیا, کوئی اثر نہیں ڈالا. مگر اے میرے محبوب, جب سے میں نے آپ کے چہرے کو ایسے دیکھا کہ مجھے لگا کہ یہ کھلتا گلاب ہے, تو میں گشت کھا گیا. مجھ سے برداشت نہ ہو سکا کہ اتنی خوبصورتی کی اصل میں ہو سکتی ہے. شاید اپنے محبوب کو بلکہ اس کے چہرے کو گلاب کے ساتھ تشبیہ دے کر کہتا ہے کہ یہ ایسا گلاب ہے جس سے بچ پانا ناممکن ہے. اب دوسرا شعر دیکھتے ہیں. حسن نے دل میں گھر کر لیا لیکن, حسن کس کا, یہ عام حسن نہیں, محبوب کا حسن, محبوب کی خوبصورتی, محبوب کے ناز و ادا, محبوب کی جسمانی خوبصورتی, ان تمام چیزوں نے میرے دل میں جگہ بنا لی. جب کوئی چیز دل میں جگہ بنا لیتا ہے تو انسان ہر وقت اسی چیز کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. دل میں جگہ بنا لینا کا یہی مطلب ہے کہ اے میرے محبوب, تمہارا حسن ایسا ہے کہ یہ میرے دل میں چاغزی ہو چکا ہے. میرا دل ہمیشہ تمہاری ہی خوبصورتی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. عشق یہ کھانا خراب نہیں مارا, اور اس کے ساتھ ساتھ میرا عشق بھی جوان ہوتا گیا, مگر وہ کھانا یہ خراب بنا, اس نے میرے گھر کو برباد کر دیا, اس نے میرے گھر کو برباد کر دیا. تو یہاں بھی دراصل یہ والا گھر نہیں جو اینٹ پتھروں سے بنا ہوتا ہے, بلکہ یہاں بھی دل ہی مراد ہے.
ایک طرف محبوب کی خوبصورتی نے دل میں جگہ کو کیا بنا لی. اب یہ شاعر اپنے محبوب کی یاد میں سو نہیں سکتا, اپنے محبوب کی یاد سے غافل ہو نہیں سکتا, محبوب کی ہجر میں تڑپتا رہتا ہے. اس لیے یہ عشق کو کھانا خراب قرار دیتا ہے, دل کو برباد کرنے والا کہتا ہے. اب اگلے شعر پر دیکھتے ہیں کہ نت نئی کیا سبق پڑھاتی ہے. کسی کا ذکر ہے جو نئے نئے اسباق ہر دن پڑھاتی ہے. یا پھر پہلی بات نہیں آئی کس نے, نت نئی ہے, ہر نئے نئے سبق پڑھاتی رہتے ہیں, ہر کوئی سبق نیا ہی ہوتا ہے. اس سے روز و شب کی کتاب نے مارا. ارے میں تو عام سی کتاب کی بات نہیں کرتا جو روز و شب کتاب کی طرح ورق گرتا ہے, ورق الٹتے رہتے ہیں, پہلے روز آتا ہے پھر رات آتی ہے, دن آتا ہے رات, یہ کتاب کی طرح بدلتے رہتے ہیں. مگر یہ مجھے بلکہ آپ کو بھی ہر دن نئے اسباق پڑھاتی ہے, نئی نئی چیزیں سکھاتی ہے. تو شاید اس سے متاثر ہو کر کہتا ہے کہ جو زندگی کی کتاب ہے اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا, یہ ہر دن مجھے ایک نیا سبق سکھاتی ہے. کہتا ہے کہ پہلے والے سبق کو بھول جا, مجھے اس کتاب نے, روز و شب کی کتاب نے, یعنی مجھے زندگی نے کہیں کا نہیں چھوڑا. روز و شب کی کتاب سے مراد انسانی زندگی. اب دیکھتے ہیں آخری شعر کی طرف. ظلمتوں کو جہاں کی شوریدہ, یہ مقطع ہے. مقطع کہتے ہیں جہاں شاعری کی کاٹ ہوگی, یعنی جہاں اب اس کے بعد کوئی شعر آنے والا نہیں. مقطع کہتے ہیں کاٹنے والی جگہ. ظلمتوں کو جہاں کی شوریدہ, شوریدہ خود سے بولتا ہے کہ خود سے مخاطب ہو کہتا ہے کہ اے شوریدہ, دنیا میں ہر طرف ظلم اور جبر ہی تھا, اندھیرا ہی اندھیرا تھا. پھر کیا ہوا, پھر ایک رشوہ ہوا, جلوہ جناب نے مارا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنا ظہور دکھایا, اپنا جلوہ دکھایا, اپنا نورانی چہرہ دکھایا, دنیا میں تشریف آئے. تو اس سے کیا ہوا, تو دنیا کی جو تمام تاریخیں ہیں وہ روشنی میں بدل گئی. تو پیارے بچوں, اس طرح ہم نے کوشش کی اس غزل کو ترجمہ کرنے کی, جو الفاظ مشکل تھے ان کو آسان بنانے کی, اچھی طرح سے پڑھنے کی بھی. آخر پر ہم ایک بار اس کی قرأت پھر کریں گے اور اس کے ساتھ ہم یہ لیسن ختم کریں گے. تو شاید کہتے ہیں جلوہ بے حجاب نے مارا. میں پڑھوں گا, آپ تصویروں میں سوچنا کہ شاید کیا کہنے جا رہا ہے. اب الفاظ کے معنی آپ کے سامنے ہیں. جلوہ بے حجاب نے مارا, پردہ لاجواب نے مارا, خارزاروں سے بچ کر ہم نکلے, تیرے رخ کے گلاب نے مارا. حسن نے دل میں گھر کر لیا لیکن عشق کھانا خراب نے مارا. نت نئے کیا سبق پڑھاتی ہے, روز و شب کی کتاب نے مارا. ظلمتوں کو جہاں کی شوریدہ, جلوہ جناب نے مارا. تو اس طرح ہم نے آج کا یہ لیسن مکمل کیا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں جو میں نے ابھی آپ کو سکھائی سمجھ آ چکی ہوگی. مجھے یہ بھی امید ہے کہ اس کے بعد جب آپ کسی بھی غزل کو پڑھیں گے آپ یہ رویہ اختیار کریں گے, اسی طرح الفاظ کو پہلے جانچ لیں گے, اس کی باہر کو دیکھیں گے. جیسے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھی کہ جلوہ بے حجاب نے مارا, فائلاتن فضیلاتن پھیل. تو اس طرح جب آہنگ بنتے ہیں ذہن میں, ہمیں اسی طرح یہ پڑھنا ہے. آپ ہر جگہ یہ دیکھو کہ غزل کی آہنگ کیا ہے, اس جو مشکل الفاظ کے معنی کیا ہے, تلفظ کیسے نکالنا ہے, لفظوں میں پڑھنا ہے, تصویروں میں سوچنا ہے, رک رک کر پڑھنا ہے تاکہ سننے والا معنی کو جذب کر سکے. تو اس طرح ہمارے لیے